अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद फखर में खुशामदीद। जनाब, मैदान सियासत हो या इंसाफ का मैदान हो, यानी अदलिया का मैदान, हर दो जगहों पर जनाब इस वक्त ना सिर्फ घुमसान का रन मौजूद है, बल्कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इस घुमसान के रन में ना तेज़ी आने जा रही है और कुछ ऐसी चीज़ें डेवलप हो रही हैं जहाँ पर आने वाले दिनों में हमें और ज़्यादा शोर शराबा होता हुआ और एक नई हलचल डेवलप होती हुई नजर आएगी, तो ये कहना भी कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा। सियासी मैदान में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने न सिर्फ 28 जनवरी को होने वाले मुज़ाकरात में शिरकत ना करने का ऐलान किया है और मुज़ाकरात में शिरकत के लिए इस शर्त को आयद किया है कि जनाब जब तक जुडिशल कमीशन के हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं होगी और गवर्नमेंट की तरफ से इस बात का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान नहीं किया जाएगा कि जनाब वो जुडिशल कमीशन बनाने पर राजी हैं, उस वक्त तक मुज़ाकरात के अगले राउंड का में शिरकत नहीं की जाएगी। और इसके साथ साथ ये बात भी बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है कि गवर्नमेंट की तरफ से इस बात का ऐलान किया गया है कि जनाब पहले मुज़ाकरात और फिर जुडिशल कमीशन, यानी ये जो भैंस है ना सिर्फ पानी में चली गई है बल्कि इस भैंस का अभी पानी से निकलने का दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं। दूसरी जानब सुप्रीम कोर्ट है जहां पर मारधाड़ से भरपूर एक्शन फिल्म जो है वो नुमाइश के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है और वहां पर जो बीच चौराहे काट की हंडियां फोड़ी जा रही है और जिस तरीके से गंदे कपड़े चौक के अंदर रखकर धोए जा रहे हैं, वो भी इस बात की तरफ वाज़े तौर पर इशारा कर रहे हैं कि जब अदालतों के अंदर सियासत घुस जाए और अदालतें जो है वो सियासत के लिए जनाब इंसाफ के मंदिरों को खोलना शुरू कर दें, तो वहां पर भी जो इंसाफ है वो नहीं मिलेगा बल्कि वहां पर होगी तबाही। और ये बात भी बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है कि इस गंदगी को अदलिया के अंदर फैलाने वाले जो किरदार हैं उनके लिए भी जो शिकंजा है वो टाइट होना चाहिए, यानी साकिब निसार हो, इमरान खान हो, जनरल बाजवा हो या जनरल फैज हमीद हो, इन चारों करेक्टर्स के लिए भी जनाब जो धुलाई का अमल है या इनके ऊपर जो भी जिसने अपनी मनचाहे अल्फाज इनके लिए अदा करने हैं उनको भी हमें हमेशा के लिए याद रखा जाना चाहिए और ये क्रेडिट कोई और इन तमाम शख्सियात से नहीं ले सकता। ये सूरत हाल कहाँ पर जारी है और किस तरीके से डेवलप होगी, इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ गुफ्तगू करूंगा। एक अहम डेवलपमेंट भी ये जो भी मैंने 4 किरदारों का आपके साथ नाम लिया है उनमें से एक अहम किरदार के हवाले से एक डेवलपमेंट होने जा रही है, उसके ऊपर भी आपके साथ बात करूंगा। लेकिन उससे पहले बात करते हैं जनाब उन चीखों की जो आने वाले चंद दिनों में हमें देखने को मिलेंगी, जैसे ही जो कानून है एक वो पार्लियामेंट से मंजूर होगा और सदर साहब उसके ऊपर दस्तखत करेंगे और इस कानून के तहत गवर्नमेंट को इस बात पर इख्तियार मिल जाएगा कि वो तौहीन अमेज जो कंटेंट है, ऐसा कंटेंट जो शर्अंगेज हो, ऐसा कंटेंट जो जाली खबरों पर मुश्तमिल हो, उसके क्रिएटर को 3 साल कैद और 20 लाख रुपया जुर्माना आयद कर सकेगी। और इसको राइट ऑफ ये जो है द प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट में यानी पीका कानून के अंदर जो मजीद तरमीम की गई हैं उस के हवाले से है। और इस कानून के तहत ये जो अथॉरिटी कायम की जाएगी उसको ऑनलाइन मवाद हटाने का भी इख्तियार होगा। और ये जो डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी है ये ना सिर्फ बहुत ही ज़्यादा बाइख्तियार होगी बल्कि इस नए कानून के तहत सोशल मीडिया की एक नई तारीफ भी अब मुतारफ करा दी गई है और इस तारीफ के मुताबिक सोशल मीडिया तक रसाई के लिए इस्तेमाल होने वाले टूल्स और सॉफ्टवेयर का इजाफा कर दिया गया है। पीका एक्ट के सेक्शन 2 में एक नई शिक की तजवीज़ है। मुजवज़ा तरमीम में कानून में बयान करदा इस्लाहात की तारीफ शामिल है और सोशल मीडिया तक रसाई की इजाज़त देने वाले निज़ाम को चलाने वाला कोई भी शख्स भी इसको नई तारीफ में शामिल किया गया है। मुजवज़ा तारीम में वेबसाइट, एप्लीकेशन या मवासलाती चैनल का भी इजाफा किया गया है, यानी कोई भी अब वेबसाइट होगी या कोई भी कम्युनिकेशनल ऐप होगी या इलेक्ट्रॉनिक चैनल जैसे यूट्यूब चैनल्स है उसके ऊपर भी गवर्नमेंट का अब मुकम्मल तौर पर कंट्रोल होगा। यानी वो तमाम लोग जो हर दूसरे दिन ये एक शोशा छोड़ देते थे कि वो आ रहा है, धूम धड़के के साथ आ रहा है, उसको कोई हटा नहीं सकता, वो पूरी ताकत के साथ आ रहा है, पता नहीं कौन आ रहा है, लेकिन ये चलते थे जनाब लाखों इसको जनाब वो रीट्वीट्स मिल जाते थे। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं और फिर ये जो अभी ताज़ा तरीन जो फितना मैदान अमल में आया है जहाँ पर याहिया खान 2 का नाम लेकर एक नई मुहिम को जो है वो इदारों के सरबराहान के हवाले से शुरू किया जा रहा है, इन तमाम का जनाब जो बोरिया बिस्तरा है वो गोल होने जा रहा है। लिहाजा हमें आने वाले दिनों के अंदर जनाब नई चीखों पुकार मिलेगी और इसके साथ साथ इस कानून के तहत
جو مختلف ہمارے سامنے اس وقت سوشل میڈیا ایپس ہیں ان کو بھی پاکستان کے اندر اپنے دفاتر کھولنے کے لیے ان پر زور دیا جائے گا، ان سے کہا جائے گا کہ جناب آپ جو ہے وہ اپنے دفاتر جو ہے نا وہ آپ کو پاکستان کے اندر کھولنے ہوں گے، تاکہ یہ جو شر انگیز پروپیگنڈا ہے جو پاکستان کے اندر انفلٹرڈ آ رہا ہے اس کو بھی فلٹر کیا جا سکے۔ لہٰذا آنے والے دنوں میں ہمیں پاکستان تحریک انصاف کے وہ تمام لوگ جو جھوٹی خبریں پھیلانے کے اندر جو ہے وہ ان کو مکمل اس پر جو ہے وہ دسترس حاصل ہے، ان کے لیے جناب آنے والے وقت کے اندر بہت شدید اور ٹف ٹائم آنے والا ہے، اور یہاں سے ان کے لیے جو اب جھوٹ پر مبنی کاروبار ہے وہ چلنے کا کوئی امکان نہیں۔ دوسری جانب اس طریقے سے میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں ذکر کیا تھا کہ گورنمنٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے لیے مذاکراتی چینل کو مزید اچھے طریقے سے کھولنے کے لیے جو ان کی طرف سے چارٹر آف ڈیمانڈ آیا تھا اس پر تحریری اپنا جو جوابات ہیں اس کو تیار کر لیا ہے، اور انہوں نے پاکستان تحریک انصاف سے کہا ہے کہ جناب مذاکرات کا اگلا راؤنڈ جو ہے وہ 28 جنوری کو ہوگا، اور اس 28 جنوری کو ہونے والے مذاکرات کے راؤنڈ میں ہم آپ کو آپ کے جو مطالبات تھے اس کے تحریری جوابات دیں گے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کا یہ ماننا ہے کہ نہیں جناب، جب تک یہ جو ہے وہ مذاکرات اس وقت تک نہیں ہوں گے جب تک کمیشن نہیں بنے گا، اور کمیشن کے لیے بھی شرط یہ ہے کہ 3 رکنی کمیشن ہوگا، اور وہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 ججز پر مشتمل ہوگا، جس میں جناب یحییٰ افریدی صاحب ہوں گے، جس میں جناب منصور علی شاہ صاحب ہوں گے، اور اس میں جناب منیب اختر صاحب ہوں گے۔ اگر یحییٰ افریدی صاحب نہیں ہوں گے تو پھر امین الدین خان صاحب ہوں گے، یعنی ٹاپ 3 جو ججز ہیں وہ اس کے اندر شامل ہوں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرز اس بات پر بھی بہت زیادہ معترض ہیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے ڈیجیٹل نیشن پاکستان بل جو منظور کرایا جا رہا ہے، اس کے اوپر ان کے بڑے تحفظات ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اب وہ تمام لوگ جو پاکستان کے اندر حق اور سچ کی آواز بلند کریں گے ان کو اٹھا لیا جائے گا، اور پھر ان کے لیے جو انصاف کی فراہمی کے دروازے ہیں وہ بھی بند کر دیے جائیں گے۔ اس پر بھی انہوں نے بڑی شدید ریزرویشنز کا اظہار کیا۔ یہ وہی قانون ہے جس پر میں نے بھی آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے، یعنی ان کو اس بات کا رولا پڑ گیا ہے کہ جناب وہ لوگ جو جھوٹی سچی ٹویٹیں کرتے ہیں، وہ لوگ جو پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں، وہ انہی کے جماعت سے وابستہ ہیں، لہٰذا انہی کو اس پر پسو پڑنے ہیں کہ جناب ساڑھے بندے چکے جان گے، تو پھر یہ جو سوشل میڈیا ڈومیننس کے حوالے سے جو پروپیگنڈا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اور سوشل میڈیا ایسا طوطا ہے جس میں پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین یعنی عمران احمد خان نیازی حال مقیم مڈیالہ جیل کی جان ہے، جیسے ہی اس طوطے کی گردن مروڑی جائے گی، جھوٹ اور فتنے کی گردن مروڑی جائے گی، پروپیگنڈا کے جو اس کو پھیلانے والا جو ٹول ہے اس کو توڑا جائے گا، تو پاکستان تحریک انصاف کیا ہو جائے گا؟ وہ ٹائم فش ہو جائے گی۔ لہٰذا اسی بات پر ان کو سب سے زیادہ پریشانی لگ گئی ہے کہ جناب جھوٹ ہم بولیں گے تو وہ جھوٹ کون پکڑے گا؟ وہ جھوٹ اگر پکڑا گیا تو پھر اس پر جناب 3 سال قید ہے، 20 لاکھ روپے جرمانہ ہے۔ لہٰذا اب جو بات ہوگی وہ جناب ٹھوک بجا کے درست انداز میں بات ہوگی، ادروائز نہیں ہوگی۔ اب سیاست کے اندر جس طریقے سے میں نے آپ سے کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے مذاکرات کے لیے نہیں جانا، اور گورنمنٹ کہتی ہے، عرفان صدیقی صاحب نے بھی ایک بیان دیا ہے، یہ عمر ایوب صاحب اور بیرسٹر گوہر خان صاحب کی پریس کانفرنس کے جواب میں، مذاکرات تو جاری رہیں گے، ہم مذاکرات سے پیچھے نہیں ہٹتے، لیکن بات یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے جو مشروط بات چیت ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ بات چیت کے لیے آپ کی طرف سے مطالبات آئے، آپ نے تحریری مطالبات دیے، اس تحریری مطالبات کا آپ کو تحریری جواب دیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر چیزیں آگے چلیں گی نا۔ یہ گلے پر انگوٹھا رکھ کر بلیک میل کر کے دباؤ ڈال کر مذاکرات نہیں ہو سکتے، گورنمنٹ کا یہ ماننا ہے۔ لیکن جس نے میں نے آپ سے کہا کہ یہ جو بھینس ہے یہ مجھے پانی میں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ کسی طرف سے بھی جو مذاکرات کی کامیابی کے لیے جو کوششیں ہیں وہ نہیں ہو رہی۔ یہ بات سب کو پتہ ہے کہ مذاکرات کے لیے جو ٹائم گین کرنا تھا، بنیادی مقصد تھا وہ یہ تھا کہ 20 جنوری آ جائے، اور یہ جو 20 جنوری کا انتظار اس وجہ سے تھا کہ ٹرمپ آ جائے، اور اہم کارروائی جو کہ عمران احمد خان نیازی کے خلاف ہونے جا رہی ہے، جس کے اندر ان کو جو ہے وہ جنرل فیض حمید کے ساتھ جو ہے ماسٹر مائنڈ کے طور پر ان کو ٹریٹ کیا جانا ہے۔ عمران خان کا یہ سمجھنا ہے کہ جناب اگر 20 جنوری آ گئی اور جناب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بن جائیں گے پریزیڈنٹ، جو وہ بن گئے ہیں، حلف انہوں نے لے لیا ہے،
اب اس کے بعد اگر مجھے ملٹری ٹرائل کے لیے لیا جائے گا تو امریکہ جو ہے وہ آسمان سر پہ اٹھا لے گا. ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا. ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی تقریر کے اندر واضح طور پر اشارہ دے دیا ہے کہ ابھی اس کو پاکستان میں موجودہ حکومت کی یا اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت ہے. وہ کیوں ضرورت ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس بات کا اعلان کر دیا ہے اپنے افتتاحی خطاب کے اندر, جہاں پر انہوں نے امریکہ کے حوالے سے بہت ساری چیزوں کا اعلان کیا ہے. انہوں نے بے آف میکسیکو کو جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ وہ کر دیا ہے, پناما لیک کا انہوں نے کنٹرول واپس لینے کا اعلان کیا ہے. اسی طریقے سے انہوں نے اس بات کا بھی اعلان کیا ہے کہ امریکہ کا جو فوجی ساز و سامان طالبان کے پاس موجود ہے, افغان حکومت کے پاس موجود ہے, وہ اس کا ایک پیچکس تک بھی جو ہے وہ طالبان کے پاس نہیں رہنے دیں گے, وہ واپس لے کے آئیں گے. اب واپس کیسے لے کے آئیں گے؟ یا تو امریکی جہاز وہاں پر اتریں گے اور ایک نئی جنگ کا آغاز ہوگا, وہ اپنا ساز و سامان لے کے واپس جائیں گے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا. اس کے لیے یہاں پر ان کو اپنی ایک ایسی قوت کی ضرورت ہے جو طالبان کو کہے کہ جناب ان کو سامان واپس کر دیں, اور پاکستان کے علاوہ ان کے پاس ایسی کوئی وہ اتھارٹی موجود نہیں ہے جو طالبان کے ساتھ نیگوسیشن کر کے یا کسی بھی طریقے سے وہ سامان واپس کرے. اور عمران خان صاحب جو ہے اس سارے عمل کے اندر اس وقت یوزفل نہیں ہے, کیونکہ صرف پولیٹیکل قوتوں کے زیادہ عسکری قوتوں کی اس معاملے میں ضرورت ہے. اور عسکری قوت جو ہے وہ اس تعاون کے عوض عمران خان کو اگر خاموش رہنے کی بات کرے گی تو میرا خیال ہے کہ اس کی بات کو سنا جائے گا. اور اس سارے چکر کے اندر عمران خان صاحب جو ہے وہ پکے اندر ہوں گے, اس کے اندر بھی کسی کو کوئی شک نہیں. کیونکہ یہی ڈیل, اگر دیکھیں عمران خان صاحب خود کہتے ہیں کہ دنیا میں کہیں فری لنچ نہیں ہوتا, اور خاص طور پر سفارتی معاملات کے اندر گیو اینڈ ٹیک بنیادی اصول ہے. کچھ لوگ کچھ دو کی بنیاد پر ہی معاملات طے ہوتے ہیں. اب اگر طالبان کی امداد کو بند کرنا امریکہ نے, جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ جناب جب تک وہ سامان واپس نہیں کریں گے ہم ان کو امداد نہیں دیں گے, تو امداد نہیں دیں گے تو اس سے کیا صورتحال ہوگی؟ اس سے ذرا تناؤ کی کیفیت پیدا ہوگی, اور اس کے لیے اس معاملے کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے, سیٹل ڈاؤن کرنے کے لیے آخرکار پاکستان کو میدان میں آنا پڑے گا, اور پاکستان کی ضرورت پڑے گی اس وقت افغانستان کو بھی اور امریکہ کو بھی. لہٰذا عمران خان جس گیم پر چل رہے تھے وہ گیم مجھے لگ رہا ہے کہ الٹی پڑے گی عمران خان کو. 20 جنوری کے گزر جانے کا ان کو میرا خیال ہے کہ کسی طرح کا کوئی فائدہ ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا, اور آنے والے دنوں میں ہم اس کے عملی شواہد سامنے آتے ہوئے دیکھیں گے. لہذا یہاں پر عمران خان صاحب کے لیے کوئی مجھے اچھی خبریں مستقبل میں آتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. اب اگر سپریم کورٹ کو دیکھیں تو وہاں پر بھی یہی حالات ہیں, وہاں سے بھی ہمیں کوئی اچھی خبریں آتی ہوئی نہیں ملتی, کیونکہ یہاں پر جو لڑائی ہے وہ انا کی لڑائی ہے, وہ انصاف اور قانون کی لڑائی. اس وقت جو منصور علی شاہ صاحب کر رہے ہیں سپریم کورٹ میں, وہ آئین کی یا قانون کی سربلندی کی لڑائی نہیں ہے. وہ لڑائی یہ ہے کہ میں نے چیف جسٹس آف پاکستان بننا تھا, میرا حق لے گئے ہیں یحییٰ افریدی صاحب, لہٰذا اب وہ قانون جس کے نتیجے میں مجھ سے میرا حق چھینا گیا ہے اور یحییٰ افریدی صاحب کو اس کا حقدار قرار دیا گیا ہے, وہ قانون وہاں پر موجود نہیں رہے گا. سیدھی سی بات ہے, یہ ہے وہ لڑائی. اس کے لیے 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے مجھے ایسے لگتا ہے جیسے لابنگ کو مکمل کر لیا گیا ہے, اور اس لابنگ کے نتیجے میں حمایتی اور مخالف یہ دو ہی ہے نا, یا تو اس کے حمایتی ہوں گے یا اس کے خلاف ہوں گے. حمایتیوں کو پکا کرنے کے بعد, وہ نمبرز حاصل کرنے کے بعد, یہ جو نیا طریقہ کار ہے اس کے تحت 26ویں آئینی ترمیم کے معاملے کو اٹھایا جائے گا, اور 26ویں آئینی ترمیم کے وہ سیکشنز جو سپریم کورٹ سے ریلیٹڈ ہوں گے ان کو کالا دم کیا جائے گا, تاکہ یہ تاثر نہ جائے کہ جناب 26ویں آئینی ترمیم کو سٹرائک ڈاؤن کر دیا گیا. اس کے چند سیکشنز کو ختم کیا جائے گا, کالا دم قرار دیا جائے گا, اور یحییٰ افریدی صاحب کی اپوائنٹمنٹ نل اینڈ وائڈ ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی, اور پھر منصور علی شاہ صاحب کہیں گے جناب مجھے اب چیف جسٹس بناؤ. لیکن مجھے ایسے لگتا ہے اس سارے سینیریو میں بھی کہ یہاں پر بھی یہ جو لڑائی ہے یہ اتنی جلدی رکنے والی نہیں ہے, کیونکہ پارلیمنٹ اس معاملے سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور اس سارے چکر کے اندر وہ اپنی تمام تر جو طاقت ہے وہ استعمال کرے گی. لہٰذا یہاں پر بھی گھمسان کا رن ہے, اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے مذاکرات میں شامل نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ 8 فروری کے جو یوم سیاہ ہے
اس کو وہ بھرپور طریقے سے احتجاج کی شکل دینے کے لیے اس کے پاس جواز آئے گا، اور وہ اپنے لیے یہ جو شو آف پاور ہے وہ بھرپور طریقے سے کر کے جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کرائے گی۔ لہٰذا یہ جو مار دھاڑ اور ایکشن سے بھرپور فلم ہے یہ ہمیں جنوری میں بھی دیکھنے کو ملے گی اور فروری میں بھی دیکھنے کو ملے گی، اور اس کے لیے کسی کو بھی جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا کہ وہ پاپ کارنس ریڈی رکھنا چاہیے، ایکشن سے اس کو انجوائے کرنا چاہیے۔ لہٰذا یہ جو پولیٹیکل اور جوڈیشل انجوائمنٹ ہے یہ ہمیں جناب ابھی بھرپور طریقے سے دیکھنے کو ملے گی، اور اس کے بعد ہی حتمی طور پر یہ نتیجہ سامنے آئے گا جب ٹویٹ نہیں آئے گا، یا ٹویٹ آئے گا تو اس کے لیے یہاں سے نو لفٹ ہوگی۔ وہی میرا خیال ہے کہ صحیح معاملے میں گیم کو نئے رخ پر ڈالنے کی جو کوشش ہے یا اس کا جو فیصلہ ہے وہ ہمارے سامنے آئے گا۔ لہٰذا ابھی تک ہمیں اسی طریقے سے چیزوں کو لے کر آگے بڑھنا چاہیے۔ البتہ یہ جو حالات ہیں یہ کچھ نئے رخ کی طرف مجھے جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آنے والے چند روز میں۔ یہ جو جنرل یا پارٹ 2 والا کام ہے نا یہ بہت گہرا ہے، اور اس کے اثرات بھی بہت ہی زیادہ سخت ہیں۔ بس چند دن انتظار کریں، یہ صورتحال ہمیں پلٹتی ہوئی نظر آئے گی۔ اپنے رائے ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔